गुमराह एपिसोड 118। मैंने कार से बाहर नजर डाली तो एक थानेदार हमारे सामने खड़ा था। पिस्तौल उसने बांध रखा था। वो बोला, साहब जरा बाहर तो आए, हमें गाड़ी की तलाशी लेनी है। वो किस लिए? तुम ये किसके हुक्म से कारों की तलाशी ले रहे हो? बस ऐसे ही जरा मौज मिले के लिए, प्लीज जरा बाहर आ जाएं। वो अपनी बड़ी बड़ी मूछें चेहरे पर फैलाते हुए बोला, मगर किस्सा क्या है? क्यों रोका है आपने हमें? क्या मुझे आपको वहीं बैठे बैठे बताना पड़ेगा कि हमने कार क्यों रोकी है? ये मेरा फर्ज है जनाब, मैं किसी भी गाड़ी को रोक सकता हूँ। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो खासा लहीम शहीम आदमी था और उसका हुलिया ही ये बताता था कि उसका जिस्म किस जिनसे कासा से तैयार हुआ है। उसमें रिश्वत की कसक ज़्यादा थी। आबी ने उसकी ये बात सुनी तो गाड़ी से बाहर निकल आया। मैंने भी उसके साथ ही कदम बाहर निकाल दिया। ताहिया अभी तक अगली सीट पर ही बैठा था। आपके पास कोई हथियार है तो प्लीज बाहर निकाल लें। यह आपने कैसे सोचा कि हमारे पास हथियार है? हम शरीफ आदमी हैं जनाब। ये गाड़ी आपके सामने है, इसे देख लें, मगर लोगों को इस तरह जलील ना करें। आबी ने पहली बार जुबान खोली। वो उस थानेदार को बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था। उसके साथ 4 सिपाही थे और वो सब के सब मुसल्लह थे। मुझे मालूम है जनाब, पर यह मेरा फर्ज है। जरा इस गाड़ी को देखें मुख्तार साहब, आप इनकी तलाशी लें। ये तो नहीं होगा जनाब, हम सफ़र इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपकी बासपुर से गुजरना होगा। आबी ने ज़रा फासला रखकर खुद को थानेदार की जद से महफूज करते हुए कहा। पिस्तौल उसके पास कोई भी नहीं था, मगर मेरी और ताहिया की जेबें खाली नहीं थीं। हम सख्त मुश्किल में फंस गए थे। हम सखर से आगे निकल आए थे और उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। थानेदार को उस रोज़ वाकई एक ज़बरदस्त शिकार हाथ आ गया था। हम सब के सब उसके खाने में पूरे उतरे थे। वो हम पर हाथ डालता तो कई तरह से उसको बेमिसाल कामयाबी हासिल हो जाती। अंदर ये तो ब्रीफ केस है जनाब बेग साहब, और एक खातून बैठी है, उसके हाथ में पर्स है। सिपाही ने थानेदार को बताया, इसे खोले, ज़रा देखें तो क्या है इसमें। इसे आप नहीं खोलेंगे, इसमें हमारी रकम महफूज है। ये कहकर मैंने उस सिपाही से ब्रीफ केस झपट लिया। जी नहीं, आप इसे ज़रूर खोलेंगे। आपको मालूम है कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने ब्रीफकेस खोल दिया। वो नोटों से लबालब भरा था। उसकी आंखें चंधिया सी गईं। ओह, ये तो नोट हैं, मगर इनको साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? ये बैंक का काम था, वो आपको पहुंचा देते। जी नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, अब आप हमें आगे निकलने दें। आबी ने कार की तरफ मुड़ते हुए कहा, आप अंदर नहीं जाएंगे, इधर ही ठहरें। इनकी तलाशी लें मुख्तार साहब, ये बहुत ज़रूरी है, आप भी बाहर आ जाएं। उसने ताहिया को मुखातिब करते हुए कहा। आबी वहीं रुक गया। मेरी तरफ उसने यूं देखा जैसे पूछ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी वो तेजी तरारी बड़ी हद तक खत्म हो चुकी थी। आंखों के ऑपरेशन ने उसकी काया ही पलट दी थी। थानेदार के कहने पर मुख्तार ने आबी की तलाशी ली। उसके पास चंद नोटों के सिवा कुछ भी नहीं था। उससे फारिग होकर वो मेरी तरफ लपका। मैंने देखा कि आबी ने एकदम थानेदार का पिस्तौल उसकी पेटी से उतार लिया। एक लहजे के 1000वें हिस्से में उसने थानेदार को बेबस कर दिया था। दूसरे लम्हे वो उससे लिपट गया और तब मुझे मुख्तार को रोकना पड़ा, यूं कि मैंने देखते ही देखते उसकी रगे एहसास मसल दी। वो ज़मीन पर झूल गया। आबी ने पिस्तौल थानेदार की पसली में लगा दिया। इन लोगों से कहो कि पीछे हट जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा। वो सिपाही आबी की बात सुनकर गुमसुम से होकर एकदम से लरस गए। मुख्तार को यूं मेरे हाथ आते ही ज़मीन पर गिरते देखकर उनकी मैया ही मर गई। बंदूकें वो यूं उठाए थे जैसे वो हम सबको मार देंगे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रिगर दबा देते। आबी ने थानेदार को बुरी तरह जकड़ रखा था। सब लोग पीछे हट जाओ, 10-10 कदम दूर, कोई आदमी आगे नहीं आएगा। एन उस वक्त 2 सिपाहियों ने मेरी तरफ बंदूकें तान ली। थानेदार साहब को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त ताहिया गाड़ी से निकला और उन पर यूं झपटा जैसे आसमानी बिजली किसी आशियाने का रुख करती है। उसने जाते ही दोनों सिपाहियों को गर्दन से पकड़कर पीछे खींचा और खुद उनके नीचे गिर गया। इस तरह के दोनों की गर्दनें उसके हाथ में थीं। उनसे फुर्सत मिलते ही मैंने आबी को इशारा किया तो वो थानेदार को साथ लेकर कार की तरफ बढ़ा। 2 सिपाही अभी तक सामने मौजूद थे, मगर वो हुस्ना के रुख पर ठहरे हुए थे। वो भी सख्त मुतज़लज़ल थे। बंदूकें उनसे संभाली नहीं जाती थीं। दोनों के रंग फक हो चुके थे। मगर अभी आबी ने थानेदार को कार के अंदर नहीं डाला था कि एक जीप हमारे पास आकर रुकी। वो पुलिस की जीप थी। उसमें से एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही नीचे उतरे। वो सब के सब मुसल्लह थे।
صورتحال کو یوں بگڑتے دیکھ کر ان لوگوں نے آتے ہی ہمیں للکارا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ خبردار جو کسی نے حرکت کی، گولی مار دو انہیں۔ انسپیکٹر نے بلند آواز میں سپاہیوں سے کہا، اور وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ تاہیہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ ان دونوں سپاہیوں سے جان چھڑا کر کار کے اندر آ گیا تھا۔ آبی نے تھانے دار کو کار کے اندر ڈالا تو میں نے اپنا پستول لہراتے ہوئے کہا، اگر تھانے دار کو بچانا چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ روک لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے پستول انسپیکٹر پر داغ دیا۔ ایک گولی اس نے بھی چلائی مگر اس کا وار خالی نکل گیا۔ میرے پستول کی گولی نے اس کا ہاتھ چھلنی کر دیا تھا۔ پستول اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکل گیا۔ میں فوراً ہی کار کے اندر جا گھسا مگر سپاہیوں کی گولیاں کام کر گئیں۔ ایک گولی تاہیہ کی پسلی میں جا لگی۔ بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکل گئی تو میں نے پاگل ہو کر اندھا دھند ان سپاہیوں پر گولیاں برسا دیں۔ 5 گولیاں میرے پستول سے نکلی۔ 3 سپاہی میں نے شاید وہیں زخمی کر دیے تھے، ان سے ہلا نہیں جاتا تھا۔ گولیاں ایسے تواتر سے چلی کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ آبی نے تھانے دار کو اندر باندھ رکھا تھا۔ ایک لہجے کے لیے وہ پستول پیچھے نہیں ہٹا رہا تھا۔ مخالف سمت سے گولیاں تاہیہ کو چیر گئیں تو اس نے ایک زبردست جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ان گولیوں کے بوچھاڑ میں زخمی شیر کی طرح ان پر جا پڑا۔ وہ 3 آدمی اکٹھے ہی کھڑے تھے۔ اس نے اندھا دھند ان پر اپنے پستول سے گولیاں چلائیں۔ ابھی اس کے وجود کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان تینوں کو بے بس کر کے زمین پر گر گیا۔ اس کے زخم اسے مہلت نہیں دیتے تھے ورنہ وہ اس انسپیکٹر کو بھی مار دیتا جس کا ہاتھ میں نے زخمی کر دیا تھا۔ وہ جیپ کے پچھلے حصے میں جا ٹھہرا تھا۔ تاہیہ نیچے گرا تو میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ ان کے 2 آدمی صحیح سلامت تھے، ایک تھانے دار جو ہمارے ساتھ بندھا تھا اور دوسرا جیپ کے پیچھے پناہ لے رہا تھا۔ 6 سپاہی ہمارے ہاتھوں زخمی ہو چکے تھے۔ وہ بہت ہی جان کا مقابلہ تھا اور مجھے اپنی زندگی کی وہ بھیانک جنگ جیت لینے کے باوجود کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر تاہیہ کو باہوں میں لیا تو پتہ یہ چلا کہ تاہیہ زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ زخم کچھ ایسے گہرے لگے تھے کہ اس نے اپنی بازی وہیں الٹ دی تھی۔ وہ تیلی جسے ماں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، جس پر زمانے نے بہت گہرا رنگ چڑھا دیا تھا، وہ بالآخر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے حصے کی موت اسے شاید وہیں آنی تھی۔ میں نے اسے باہوں میں لیا اور لا کر کار کے دوسرے حصے میں ڈال دیا۔ اس کا جسم لہو لہان ہو رہا تھا۔ اب وہ نہ تو کوئی تبرہ بولنے کے قابل تھا نہ انہیں کوئی گالی دے سکتا تھا۔ جب میں نے اسے گاڑی میں ڈالا تو میرا دل بھر آیا۔ ہم نے اس لیے تو وہ سفر نہیں کیا تھا۔ تاہیہ کے جسم سے نکلتی موت کی، نزا کی، دم آخر کی تپک مجھے حیران کرتی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک غصے سے تنا ہوا تھا۔ وہ مر کر بھی انہیں معاف نہیں کر سکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ان سپاہیوں پر نظر ڈالی۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ بندوقیں ان کی دور دور بکھری پڑی تھیں۔ نقشہ بالکل جنگ جیسا تھا۔ کار میں تاہیہ کو ڈالتے ہی میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور اسے فوراً ہی میں 70-80 کی رفتار سے لے کر آگے چلا۔ اب میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا۔ بڑی سڑک پر چلنا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ کوئی گولی حسنہ تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ وہ کار کے دوسرے حصے میں بیٹھی تھی۔ آبی اور تھانے دار بیگ صاحب بھی محفوظ ہی رہے۔ کوئی گولی میرے حصے میں بھی نہیں آئی۔ کاش ایسا ہو جاتا۔ میں خود زندگی سے بہت بیزار ہو چلا تھا۔ گاڑی کو میں نے کچھ فاصلے پر لے جا کر بائیں ہاتھ موڑ دیا۔ وہ پختہ سڑک تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف نکلتی ہے۔ مجھے ہر حال میں وہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ جوان کا پتہ کرنے آتے ضرور، پھر وہ ہمارے پیچھے لپکتے، اور ایک تھانے دار وہاں موجود تھا۔ اپنے چھلنی ہاتھ سے وہ انہیں بتا دیتا کہ ان پر غالب آنے والے کون لوگ تھے اور ان کی طاقت کیا تھی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ہم کچھ ہی دور آگے نکلے تو آبی بولا، اس سپاٹے کا کیا کریں یار؟ اس کا سیاپا ختم کر دوں؟ نہیں بھائی، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بندھا بیٹھا ہے، ادھر کسی سڑک پر ڈال دو اسے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ گاڑی روک ذرا، میں اس کو باندھ کر ڈالتا ہوں۔ چلو باہر نکل۔ آبی نے دائیں ہاتھ کا دروازہ کھول کر تھانے دار کو باہر نکال دیا۔ منہ دھر کر اور ہاتھ باندھ لے۔ تھانے دار نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ آبی نے کار کی پچھلی سیٹ پھاڑ لی تھی۔ اس کی رسی بنا کر وہ تھانے دار کو باندھنے لگا تو وہ بدک گیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے بچے، تیرے جیسے آدمی کا یہی علاج ہے۔ کل پرسوں تک تو کسی جگہ پہنچ جائے گا تو بڑی ہمت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تھانے دار کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے کمر پر لادا اور سڑک سے دور لے جا کر کھیتوں کی اوٹ میں ڈال دیا۔ جب وہ واپس آئے تو بولا، چل اب اس مصیبت سے تو جان چھوٹی، مروا ہی دیا اس نے۔ اچھا کیا جو اسے یہاں پھینک دیا، کہاں ساتھ لیے پھرتے ہم؟ میرا خیال ہے کہ ہم کسی قریبی گاؤں میں جا ٹھہرتے ہیں۔ یار مروا نہ دینا،
تیری تدبیروں نے ہمیں ہمیشہ گڑبڑ میں ڈال دیا ہے. اس تاہیے کا کیا کریں؟ اس کو تو باقاعدہ کسی قبر میں ڈالنا ہوگا. ہاں، اس کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں. کوئی قبرستان مل جائے تو وہیں دفن کر دیں گے. ٹھیک ہے استاد، چل اب. مگر یہ علاقہ تو میرا دیکھا بھالا لگتا ہے. اس نے سڑک پر لگے کسی تختے کو دیکھتے ہوئے کہا. میری جو نظر ادھر پڑی تو معلوم ہو کہ وہ سڑک سیدھی لکھی کی طرف جاتی ہے. یار، یہ راستہ تو لکھی کی طرف جاتا ہے. آگے شکارپور ہے. یہ ہم کدھر نکل آئے ہیں؟ چل تو صحیح، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میری مانو تو تاہیے کو ادھر ہی دفن کر دو. کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. میں نے گاڑی آگے بڑھا دی. کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں نے گاڑی روکی. آؤ آبی، اپنے دوست کو ہم یہاں ہی دفن کر دیں. میں نے سنا ہے کہ جہاں کوئی مر جائے اسے وہیں دفن کر دینا چاہیے. ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی ہے، مگر ہم اسے مقام مرگ سے دور لے آئے ہیں. پر اب ہم قبر کیسے کھودیں گے؟ اس کی فکر نہ کرو، ہاتھوں سے کھود لیں گے. یہ جگہ بہت نرم معلوم ہوتی ہے. میں نے یہ کہہ کر تاہیے کو کار سے اتار کر گھاس پر ڈال دیا. اس کی حالت زخموں نے اور زیادہ تباہ کر رکھی تھی. سارا خون نچڑ گیا تھا. نشست بھی اس کے لہو سے داغ داغ ہونے لگی تھی. اس کی موت نے میرے دل میں بہت گہرے داغ ڈال دیے تھے. ہم نے ارد گرد نگاہ ڈالی. کچھ فاصلے پر کسی کسان کا چھوٹا سا کوٹھا نظر آیا. آبی نے کہا، میرا خیال ہے وہاں سے ہم کوئی اوزار حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، پتہ کرو، شاید کوئی چیز مل جائے. صبح کے 4:30 بج رہے ہیں اور اب سورج زیادہ دور نہیں ہے. آبی فوراً ہی اس طرف نکل گیا. جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کسی تھی اور وہ ہمارے بہت کام آ سکتی تھی. وہ بولا، اس کوٹری میں آدمی تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ کسی ہمارے کام آ سکتی تھی. میں اسے ہی لے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے قبر کھود ڈالو. مگر اس کو کفن کہاں سے ملے گا؟ یہ اسی صورت میں خدا کے سامنے پہنچے گا کیا؟ میں نے شاید یہ بات بڑے ہی دلدوز لہجے میں کہی تھی. میری آواز کا درد سمجھتے ہوئے آبی نے نگاہ جو اٹھائی تو وہ مجھے بھی لہو روتا نظر آیا. وہ بولا، اس کی آخری تلاشی لے لو، کچھ نوٹ تھے اس کے پاس. یہ کہہ کر اس نے قبر کے لیے جگہ منتخب کر لی اور اس پر کسی چلا دی. میں نے تاہیے کو سر سے پاؤں تک ٹٹول لیا. نوٹ اس نے کمر سے باندھ رکھے تھے، وہ میں نے کھول لیے. پستول تو اس کا وہیں رہ گیا تھا. کاش ہم ساتھ لا سکتے، مگر یہ بات مجھے سوچ ہی نہیں سکی. ایک اور شے تھی اس کے پاس، اور وہ تھا اس کا جادوئی رومال. مگر وہ بھی مجھے نہیں ملا. میرا خیال ہے وہ اس نے سپاہیوں میں سے کسی ایک کے سر پر ڈالا تھا. مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں آیا. کچھ ہی دیر بعد آبی نے آدھی قبر کھود ڈالی. کچھ کام میں نے مکمل کیا اور یوں اپنے اس شیر دل تاہیے کو ہم نے قبر میں اتار دیا. اس کے اپنے ہی لباس میں. نہ اس کو کافور مل سکا، نہ کوئی اور خوشبو. جب ہم نے اس کا چہرہ قبلہ رخ کیا تو ہمیں یوں لگا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا میں ایسا ہی گناہ گار تھا؟ ہم نے جلدی جلدی اس کے چہرے سے اپنی نگاہوں کو ہٹاتے ہوئے اس پر مٹی ڈالی اور پھر جو دعائیں ہمیں یاد تھیں وہ ہم نے پڑھ کر اس کی قبر پر پھونک دی. اس کو منو مٹی تلے دبا کر میں نے کار سنبھالی اور آگے چل دیا. حسنہ ابھی تک کار کے اندر گمسم سی بیٹھی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کن لوگوں سے ان ملی ہے اور کیوں. اسے شاید وہ گھڑی یاد نہیں آتی تھی جب اس نے پہلی بار ہمارے ہاں پناہ مانگی تھی. وہ کچھ بولی نہیں، بس ہمارا منہ تکتی رہی. ایسے اندوناک مناظر تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے ہم ساتھ کیوں لے آئے؟ کس لیے؟ آخر کس لیے ہم اس کو یوں ذلیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی نگاہوں میں خود کو گرا ہوا محسوس کرتی تھی. آپ پریشان نہ ہوں حسنہ بی بی، یہ کہ ہماری زندگی تو بس ایسے ہی چلتی ہے. جی، میں پریشان تو نہیں ہوں. آپ جیسا جیدار آدمی ساتھ ہوں تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ ان کو کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو یار؟ ان کو کراچی چھوڑ دیتے تو اچھا تھا. آبی نے کہا. ٹھیک ہے آبی، یہ ہمارے ساتھ رہے تو کیا حرج ہے؟ بھوک تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ جی نہیں، میں ٹھیک ہوں. اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہمارا ایک واقف رہتا ادھر، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. میں نے کار کی رفتار تیز کر دی. کچھ ہی دیر بعد ہم شکارپور جا پہنچے. علاقہ وہی تھا، وہی منظر، وہی پیش منظر. مجھے یقین ہونے لگا کہ لاکھوں لاشاری سے ہماری یہ دوسری ملاقات زیادہ ثمر آور ثابت ہوگی. اس کا رونا ہی اس روز کام آ گیا، ورنہ میں شاید اسے اس دن جان سے ہی مار دیتا. آسیہ کے لیے وہ بہت پریشان تھا. خوف مجھے پولیس سے یہی تھا کہ وہ لوگ پلٹ کر ہم پر حملہ کر دیں گے. ان سے کچھ بھی بعید نہ تھا. ان کے اتنے جوان ہم نے زخمی کر دیے تھے، وہ ہمیں کیسے معاف کر دیتے؟ آبی کو بھی یہی خطرہ لاحق تھا اور اس کی نظریں رہ رہ کر آگے پیچھے کے مناظر پر جا رکتی تھیں. شکارپور میں ہم ٹھہرے نہیں. آبی نے یوں کیا کہ وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور بولا، ادھر سے نکل چلو جیلانی،
مجھے اس شہر سے بھی خوف آتا ہے. پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے. کوئی نجومی ملتا تو میں اسے ہاتھ دکھاتا. ہاں، نجومی بھی مل سکتا ہے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں موت کسی ویرانے میں آئے گی. وہ ہمیں نرغے میں لے کر ایسی جگہ ماریں گے جہاں ہمیں پانی بھی نہیں مل سکے گا. بات کچھ ایسی ہی ہے جیلانی. ایک مرض ہے نارو، اس میں آدمی کے جسم سے دھاگا سا نکلتا ہے اور اس کی جان ہوا ہو جاتی ہے. ہم بھی کسی ایسے ہی مرض میں مبتلا ہیں. یہ جو ہمارا خون جگہ جگہ گرتا ہے تو یہ بھی ہمیں ایک دن لے ڈوبے گا. اس نے کار کے اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا. حسنہ کے گھٹنے سے اس کا گھٹنا چھونے لگا تھا. تیرے دھاگے کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. یہ گھٹنا ذرا پیچھے ہٹا کر بیٹھ. یہ نامحرم خاتون ہے. میں نے عقب نما میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. نہیں یار، تو یوں کر کہ یہ خاتون میرے سپرد کر دے. میں بہت دکھی ہوں جیلانی. مجھے کسی ٹھنڈے میٹھے سائے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ بی بی مجھے اچھی لگتی ہے، ایک دم بہت اچھی. میں نے گاڑی آگے بڑھا دی. کوئی اور بات کر آبی. اس خاتون کو تو اپنی جگہ رہنے دے، یہ تیرے کام کی نہیں ہے. ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں جیلانی صاحب، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ زندگی کا ہاتھ پکڑ کر کس سمت جا رہا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اس کی منزل کیا ہے؟ حسنہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا. اپنا بدن وہ آبی سے چرا کر بیٹھ گئی تھی. اسے آبی کی وہ بات پسند نہیں آئی تھی. لو، یہ کھانا کھا لو. کچھ شکار پوری، حلوہ پوری کا بھی مزہ چکھو. آگے کا تو پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کی شام ہونے کو ہے. نہیں یار، ایسی باتیں نہ کر، مجھے ہول اٹھتا ہے. ابھی تو ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں آبی. تیرا کیا خیال ہے؟ ہماری ماں نے ہمارے لیے دعا کرنی چھوڑ دی ہوگی؟ آبی کچھ نہیں بولا. بگاڑی نہر پر سے گزرتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ علاقے میں بارش ہو چکی تھی. دور دور تک پانی پھیلتا چلا گیا تھا. نہر عبور کر کے گاڑی ہم نے ایک جھنڈ تلے کھڑی کر دی. مگر سوال یہ تھا کہ ہم اس پولیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ وہ ہماری تلاش میں دور دور تک پھیل جائیں گے. مگر مجبوری تھی. آبی نے بڑا سا بریف کیس اٹھایا اور حسنہ پر بازو رکھ کر اسے گاڑی سے اتارا. تیری قسمت میں خدا جانے کیا لکھا ہے حسنہ بی بی. ابھی تو تیرا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ آتا ہے. وہ مسکرا رہا تھا. پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر بشاشت دیکھی. حسنہ اسے پسند آ گئی تھی اور وہ اپنے بدن کا لمس اس تک براہ راست پہنچانے لگا تھا. حسنہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور بولی. مجھے پہلے تو معلوم نہیں تھا، مگر اب میں جانتی ہوں کہ میری قسمت میں کیا ہے. مجھے یہیں کہیں دفن ہو جانا ہے. ارے نہیں، یہ سب تو وہم ہے آپ کا. آؤ، ہم تمہیں عجیب و غریب آدمی سے ملواتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے حسنہ کا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے 2 قدم آگے نکل گیا. متھل گاؤں کی وہ حویلی جس میں لاکھوں لاشاری رہتا تھا، درختوں کے عقب میں عجیب سا جادوئی منظر پیش کرتی تھی. ہم دروازے پر پہنچے تو سیف علی سامنے ہی کھڑا تھا. دروازے کے دونوں بڑے پٹ کھلے تھے. سیف علی نے ہمیں دیکھا تو حیرت زدہ سا ہو کر بولا. ارے یہ آپ کیسے آ گئے ادھر؟ خیر تو ہے سائیں؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں، ہم تجھے بندے نظر نہیں آتے؟ ارے ہم وہی ہیں، تمہارے پیارے لاشاری صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ تو مجھے معلوم ہے سائیں، پر خیر آ جائیں. آپ کی بہن ملی کہ نہیں؟ نہیں سیف علی، وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی اور ہم اب تک اس کی تلاش میں ہیں. آئیے جی، میں لاشاری صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے. یہ کہہ کر اس نے ہمیں وہیں روکا اور خود آگے نکل گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو لاکھوں لاشاری بھی اس کے ساتھ تھا اور 2 آدمی اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے. وہ دونوں مسلح تھے. لاشاری کو سندھی لباس بہت ہی اچھا لگتا تھا، مگر اس روز وہ پنجابی کرتا پہنے تھا اور سفید لٹھے کی شلوار آواز دیتی تھی. اس نے ہمیں دیکھا تو بھاگ کر ہمارے پاس آن پہنچا. مجھ سے نظر ملاتے ہی اس کی نظریں جھک گئیں. وہ بڑے ہی والہانہ انداز سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا. آپ کو میں کیسے یاد آ گیا سائیں؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے پھر خدمت کا موقع دیا. کیا حال ہے آپ کے؟ اچھے ہی حال ہیں. یہ میرے دوست ہیں، انہیں جانتے ہیں نا آپ؟ جی کیوں نہیں، میرے لیے بھی یہ اتنے ہی اہم ہے جتنے آپ کے لیے. کیا حال ہے آپ کا آبی صاحب؟ یہ کہہ کر اس نے آبی کے گلے میں باہیں ڈال دی. اس کا تپاک دیکھ کر ہم بہت متاثر ہوئے. اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں. کوئی ٹوٹا ہوا بچھڑا ہوا لمحہ اسے یاد آیا تھا. آئیے اندر چلتے ہیں. یہ خاتون کون ہے؟ یہ حسنہ ہے، ہماری دوست، ہمارے ساتھ ہی چلی آئی ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. مگر اس کی کوئی خبر ملی آپ کو؟ نہیں، ابھی نہیں. اسی کی تلاش میں ہم دوبارہ ادھر آئے ہیں. مجھے معلوم تھا وہ نہ مجھے مل سکی نہ ہی آپ اس تک پہنچ سکے. مجھے معلوم تھا. ہم حویلی کے اندر اس کے ٹھنڈے میٹھے کمرے میں جا بیٹھے تو وہ بولا. سیف، ان کے لیے پانی لاؤ اور کھانا بھی. ان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے.
یہ میرے عزیز بھی ہیں. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر بات ہی ایسی ہے. مجھے یوں ذلیل نہ کرو لاشاری. اتنا بہت کچھ ہو چکا ہے. جو ہو چکا ہے وہی بہت کافی ہے، اور شکر ہے کہ ہم تجھ سے نرمی سے بات کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے، اپنی غلطی کا بھی احساس ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے کیسے معذرت کروں. مجھے چند روز پہلے آسیہ کی خبر ملی تھی. میں نے اپنے 2 آدمی اس کی طرف بھیج رکھے ہیں، وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے. میں انہی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے خود جانا پڑے گا. کیا خبر ملی تھی تمہیں اس کی؟ پتہ یہ چلا تھا کہ اس نے جیل کے اس ڈاکٹر کو مار دیا ہے. یہ خبر اخبار میں بھی چھپی تھی. اسی کی بنا پر میں نے اپنے 2 آدمی راولپنڈی بھیجے، مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹے. آسیہ نے ایک اور آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا. اچھا، تو یہ بات ہے. ہم بھی راولپنڈی ہی جانا چاہتے تھے، مگر ہمارے ساتھ زبردست گھپلا ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے لاکھو. راستے میں ہمارا پولیس مقابلہ ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کے 6 آدمی مار دیے ہیں. ہماری گاڑی ان لوگوں نے روک لی تھی. ہم کراچی سے لاہور جا رہے تھے کہ ان لوگوں نے ہمارا راستہ روک لیا، اور ہمیں اپنی حفاظت کے لیے مجبوراً ان پر گولی چلانی پڑی. ہمارا اپنا بھی ایک آدمی ضائع ہو گیا. یہ آج صبح کی بات ہے. اوہ، یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے آپ نے. وہ گاڑی کہاں ہے جس میں آپ سفر کر رہے تھے؟ وہ باہر کھڑی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں. ایسے ہی راستہ دیکھ کر ہم ادھر آ گئے. ممتاز شاہ، دیکھ تو وہ گاڑی کہاں کھڑی ہے. اسے وہاں سے ہٹا کر اندر حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچا دے. یہ تو بہت برا ہوا. ان کے 6 آدمی مار دیے آپ نے؟ ہاں، میرا خیال ہے مر ہی گئے ہوں گے وہ. ہمیں اور کچھ سوچا ہی نہیں، ورنہ ہم انہیں ذرا سا زخمی کر کے چھوڑ دیتے، مگر انہوں نے مہلت ہی نہیں دی. سارے ہماری جان کو آ رہے تھے. کیوں جیلانی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے لیے کوئی صورت انہوں نے باقی ہی نہ رہنے دی تھی. ممتاز شاہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر اسی وقت باہر نکل گیا. لاشاری ہمارے اور زیادہ قریب ہو کر بولا، آخر ہوا کیا تھا؟ کس بات پر جھگڑا ہو گیا تھا؟ میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ بولا، مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی تلاش میں یہاں تک آن نکلیں گے. اگر گاڑی کسی جگہ چھپ سکے تو پھر بھی کچھ بچت ہو جائے. لاکھو نے سیف علی سے پانی کا جگ لیتے ہوئے کہا. کوئی 20 منٹ بعد ممتاز شاہ واپس آ گیا. وہ بولا، لاکھو سائی، گڈی کو تو ہم نے نہر میں ڈال دیا ہے، پر کوئی دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ گاڑی وہاں کیسے آئی. بہت اچھا کیا تم نے. دیکھا جائے گا. نہر تک ہم کسی کو جانے ہی نہیں دیں گے. آپ اطمینان سے بیٹھیں. یار، وہ 35,000 کی گاڑی تھی. آبی نے دل گرفتہ ہو کر کہا، پر تیری جان سے زیادہ اچھی نہیں تھی. نہر میں گئی تو بہت اچھا ہوا. میں نے اسے تسلی دی. وہ دوپہر ہم نے لاکھو کی حویلی میں بہت ہی پرسکون انداز سے گزار دی. ہمارے لیے اس نے 3 پلنگوں کا انتظام کر دیا تھا. وہ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا. کھانا جو اس نے ہمیں دیا بہت عمدہ تھا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ لذیذ کھانوں کا بے حد شوقین ہے. بیا بھی وہیں تھا. اس نے اور سیف نے ہماری بہت خدمت کی. حسنہ کو تو وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت دیتے تھے، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حویلی میں عورت نظر نہیں آتی تھی. لاکھو بھی تنہا تھا، اور تنہا لوگ ہی اس نے اپنے گروہ میں شامل کر رکھے تھے. کھانا پکانے اور دوسرے دھندوں کے لیے البتہ ان لوگوں نے 2 نوکرانیاں وہاں بھرتی کر رکھی تھیں. وہ ادھیڑ عمر کی عورتیں جی جان سے ان کی خدمت کرتی تھیں. ان میں سے ایک بائیں آنکھ سے اندھی تھی. اس کی صرف دائیں آنکھ ہی کام کرتی تھی، اور حلیے کے اعتبار سے وہ مجھے بہت پرانی پاپی نظر آتی تھی. دوسری عورت بھی ویسی ہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جرم کر کے وہاں آن ٹھہری تھی اس حویلی کے شہر پناہ میں، کہ انہیں باہر گرفتاری کا ڈر تھا. کانی عورت کا نام شادہ تھا اور دوسری کا فرحت. پتہ نہیں یہ نام اسے کس نے دیا تھا، حالانکہ فرحت نام کی کوئی شے اس کے حلیے میں موجود نہیں تھی. وہ حسنہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی. اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ حویلی میں لاکھو نے خود کسی عورت کا داخلہ بند کر رکھا تھا. اس کی نظر میں ہر عورت مشکوک ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ایسی شے پر اعتبار نہیں کرتا تھا جو سر پر بالوں کا جوڑا اٹھائے پھرتی ہو. آسیہ پر ہاتھ ڈالنے کے بعد ہی شاید اسے یہ عقل آئی تھی.